अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल की और आज की तो सबसे बड़ी खबर अभी तक की जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के होनहार साहबजादे, जिनके पास नवाज़ शरीफ साहब कागज़ों में मुलाजमत करते थे और उनका अक्सर ये गिला रहता है कि मुझे उस बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटा दिया गया। अब उन्हीं होनहार बेटों से मुतल्लिक़ एक बड़ी खबर आई है बरतानिया से, जहाँ वो पिछले तकरीबन 2 डेकेड्स या 2 दहाइयाँ कह लीजिए वो वहाँ पे मुकीम थे। लंदन की, बरतानिया की महंगी तरीन जगह पे वो रहायश पजीर हैं। अभी भी उनके वहाँ 4 फ्लैट्स हैं। वो फ्लैट्स किसके हैं, कैसे ख़रीदे हैं, ये मुहम्मा तो आज तक हल ना हो सका। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर जो आप तक है और आप उसमें देख भी चुके हैं, वो ये है कि हसन नवाज़ साहब जो हैं उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है अदालत में, बरतानिया की हाई कोर्ट की जानिब से। और बैंकरप्सी जो होती है वो या तो आप ख़ुद डिक्लेयर करते हैं या आपको डिक्लेयर करवाया जाता है। ये जो बैंकरप्सी है ये डिक्लेयर करवाई गई है और इस बैंकरप्सी में इनके ख़िलाफ़ जो पटिशनर हैं वो HMRC यानी कि हिज़ मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट है। ये जिस तरह से हमारे यहाँ FBR होता है बरतानिया में, जो टैक्स जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम से मुतल्लिका टैक्सेस जो हैं वो आते हैं, ये वो इदारा है। तो अभी ज़रा इस सोशल मीडिया के, मैं इस खबर पे शायद इतना कमेंट ना करता, लेकिन जितनी ये बड़ी खबर सोशल मीडिया पे है और मेरे जो रेगुलर सुनने वाले हैं उनकी सोशल मीडिया, यूट्यूब और ट्विटर दोनों के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी बारहा मुझसे ये सजेशन थी कि जी इसके ऊपर मैं ज़रा डिटेल से बात करूं और इसके सियाको सबाक और इन चीज़ों से आगाह करूं। तो आज पहले वाले हिस्से में वीलॉग केसी के ऊपर बात करते हैं। ये बज़ाहिर एक छोटी सी खबर ज़रूर है, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प खबर है। आप इस दिलचस्प खबर की दिलचस्पी जानने और भांपने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि बरतानिया में किसी को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवाना जो है उसका क्या मतलब होता है। वैसे तो अभी मैंने थोड़ा सा रिसर्च की थी तो BBC उर्दू ने इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ लिख छोड़ा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्होंने काफ़ी हाथ होला रखा है। स्पेसिफ़िकली उन्होंने हसन नवाज़ से मुतल्लिक़ ज़्यादा बात नहीं की है। तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा हसन नवाज़ शरीफ की बैंकरप्सी का थोड़ा सा समझाते हैं कि ये कैसे हुई और इसमें क्या चीज़ें शामिल हाल हैं और क्या चीज़ें शामिल तफ्तीश हैं। यहाँ पे एक और भी कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों का ये भी सवाल था क्योंकि जियो के ऊपर जो रिपोर्ट चली वो लंदन में उनके कॉरेस्पॉन्डेंट मुर्तज़ा शाह साहब ने वहाँ पे हसन नवाज़ का नाम ले दिया कि हसन नवाज़ जो है वो बैंकरप्ट हो गए हैं, हुसैन नवाज़ सॉरी। तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी चली, वो फिर मैंने बाद में उसकी तस्दीक भी की और तस्दीक पे मुझे यही पता चला कि वो शायद उनसे सहवन वो नाम हुसैन नवाज़ हो गया। अभी तक जो बैंकरप्सी है वो हसन नवाज़ की भी है। हुसैन नवाज़ की मुतल्लिक़ा कुछ गैर मुसद्दक़ा ख़बरें हैं कि शायद उनकी भी बैंकरप्सी फ़ाइल हुई है और HMRC की कोई फ़ाइल खुली हुई है, लेकिन अभी तक वो बैंकरप्ट हैं वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, उसकी अभी तक कोई हमें इत्तलात नहीं आई है। लेकिन इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हसन नवाज़ की बैंकरप्सी है, ये नोटिफिकेशन आप देख भी सकते हैं। ये फ़ाइल हुई अगस्त 2023 में और इसकी जो बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई वो हुई 2024 मई में, लेकिन ये ख़बर अब मंजर आम पर आई है। अच्छा, अब ये ज़रा जान लीजिए कि 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि बैंकरप्सी होती क्या है। देखिए, बैंकरप्सी ये होती है कि आपके ऊपर कर्ज़ है, अगर मैं आसान ज़ुबान में इसको एक्सप्लेन करूँ कि आपने लोगों का पैसा देना है, उसमें किसी शख्स का भी कर्ज़ हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी का भी कर्ज़ हो सकता है, कोई अदालत के पैसे भी हो सकते हैं और हुकूमत के पैसे भी हो सकते हैं। और अगर आपके पास एसेट्स नहीं हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं और आप वो अदायगी नहीं कर पाते बावजूद नोटिसेज़ और वो तमाम चीज़ें जो आप पे सर्व की जाती हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है या तो कोई भी शख्स जिसके ऊपर 500 पाउंड से ज़्यादा का कर्ज़ है वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकता है अपने आप को। वो अदालत के पास खुद जा सकता है और वो फाइल कर सकता है बैंकरप्सी कि जी मेरे पास बिल्कुल इस वक्त जो ना आम ज़ुबान में कि जहर खाने को पैसे नहीं हैं और अदालत आपको डिक्लेयर कर देती है बैंकरप्ट। उसके बाद आपको आपके जो कर्ज़दार हैं
وہ آپ کو پھر آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کے نام پہ اگر کوئی ایسٹ ہے یا آپ کے کوئی بھی چیزیں ہیں یا آپ نے کہیں پیسہ چھپا کے رکھا ہوا ہے یا آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے، تو آپ کے جو کریڈیٹرز ہیں، جو قرض والے ہیں، وہ ضرور اس کی ریکوری کر سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ بینکرپسی سے جو فائل آپ خود کرتے ہیں اس میں صرف آپ کی جان چھٹتی ہے کہ آپ کے دروازے پہ روز قرض والے نہ کھڑے رہیں، لیکن قرض سے جان نہیں چھٹتی ہے. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ کے ذمہ کوئی رقم واجب الادا ہے، آپ اس کو ادا نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ کے جو ایسٹس وغیرہ ہیں وہ بھی اتنے نہیں ہیں، آپ نے ان کو کسی کے نام ٹرانسفر کر دیا، جو اس کیس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہوا ہوگا، تو اس صورت میں جو آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کروا دیا جاتا ہے عدالت کی جانب سے. اچھا، اب جب آپ کو بینکرپٹ کرواتی ہے کوئی دوسری کمپنی یا کوئی دوسرا ادارہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں اپنے پیسوں کی ادائیگی. یعنی کہ پہلے وہ آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور یہ ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوتا ہے، لیکن اس کا اگلا سٹیج یہ ہے کہ وہ ریکوری کے لیے پھر آگے پیچھے بھی دیکھیں گے کہ کیا ہے. ہم نے جب حسن نواز والے معاملے میں دیکھا تو 2-3 چیزیں ہمیں پتہ چلی. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ جب سے نواز شریف صاحب پاکستان گئے ہیں اور ان کے چچا شہباز شریف کی حکومت اور ان کی بہن مریم نواز کی حکومت آئی ہے، تو ہماری اطلاعات کے مطابق حسن نواز جو ہیں وہ کافی عرصے سے پاکستان شفٹ ہو چکے ہیں، اور لندن اب وہ صرف جس طرح سے میاں صاحب آئے یا کسی کام کے لیے وہ آتے ہیں، وگرنہ ان کی اس وقت جو رہائش ہے وہ پاکستان میں ہے. ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ شاید پاکستان میں وہ کوئی شوگر مل چلا رہے ہیں جو فیملی کی تھی، اور کچھ باغات کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، جو ماضی میں جو آپ کو یاد ہوگا جو کیسز تھے شریف فیملی کے اوپر پاناما والے، جس میں یہاں سے کچھ پیسے بھیجے گئے تھے، شاید سعودیہ سے بھی بھیجے گئے تھے، اور اس سے زمین خریدی گئی تھی رائے ونڈ کے گرد و نواح میں. اب اسی علاقے میں سنا ہے کہ باغات لگانے کا سلسلہ جاری ہے، تو اس لیے اب انہوں نے اپنا کاروبار آپ کہہ سکتے ہیں شاید پاکستان شفٹ کر لیا ہے. اچھا، اب یہ جو پاکستان کی شفٹنگ ہے یہ ضرور اسی تناظر میں ہے، کیونکہ اب اس میں ایک اور چیز جو ہے، جو فیکٹ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو HMRC کی انویسٹیگیشنز ہیں حسن نواز کے کاروبار سے متعلقہ، یہ کوئی پچھلے 4-5 سال سے جاری تھی، اور ان انویسٹیگیشنز کا علم ہمیں ضرور تھا، کیونکہ ہمارے دور میں شاید 2020 میں یا 21 میں پاکستان کو ہماری جو، چونکہ وہاں کی جو HMRC ہے، انہوں نے شاید FBR کو بھی کچھ اس کے سلسلے میں لکھا تھا اور کچھ معلومات کا تبادلہ بھی ہوا تھا. اور میری اس زمانے میں بطور چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ اور مشیر انٹیریئر اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے جو آفیشیل ملاقاتیں ہوتی تھی یا آفیشیل ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتا تھا برطانیہ کے ساتھ، اس میں ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی تھی آفیشیلی کہ حسن نواز جو ہیں وہ HMRC کی ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، اور اس انویسٹیگیشن کا جو دائرہ اختیار ہے وہ دراصل کچھ ٹیکس ایویژن کا ہے، کہ شاید انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس کی ادائیگی میں کوئی جو ہے بے ضابطگیاں کی ہیں. اب ٹیکس کی جو ہوتی ہے اس میں آپ جانتے ہیں، کیونکہ جو فلیگ شپ والا کیس تھا جس پہ ملٹیپل کمپنیز تھی اور مختلف ادوار میں، یہ اسپیشلی UK میں جو آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اس میں آپ ہولڈنگ کمپنیز بناتے ہیں، وہ کمپنیز آتی ہیں پھر جاتی ہیں، اور وہ اس طرح اس میں چونکہ ہوتا یہ ہے کہ پرسنل لائبلٹی کو لمٹ کرنے کے لیے یہ تمام کاروبار جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنیز اور کمپنیز کے تھرو اور ان کے نام پہ کیا جاتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کمپنیز کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے اور نئی کمپنیاں بنا دی جاتی ہیں. جو اس طرح کا کاروبار ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی ظاہری بات ہے ٹیکس لائبلٹی تو بنتی ہے، اور اگر HMRC جو یہاں کا محکمہ ہے اس کو یہ لگے یا آپ کا آڈٹ ہو تو وہ پھر آپ کا ایک باقاعدہ آڈٹ کرتے ہیں. آپ کا حسن نواز صاحب کا مبینہ طور پر پراپرٹی پورٹ فولیو تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ملٹیپل پراپرٹی کی خرید و فروخت، اس کے تزئین و آرائش، کرائے وغیرہ پہ لگانا، یہ کاروبار وہ برطانیہ میں بڑے عرصے سے کرتے تھے. اور یہ جو اس وقت HMRC کا ان کے اوپر یہ بینکرپسی والا ایشو ہے، یہ بھی غالباً جو ہے وہ اسی پیرائے میں ہے، کیونکہ اگر انہوں نے جو ٹیکس کی ادائیگی نہ کی ہوگی تو پھر ہی وہ بینکرپسی کی طرف HMRC گیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں. ایک تو یہ ہو چکا ہے کہ HMRC کی جو انویسٹیگیشنز تھی وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور انہوں نے ایک سرٹن لائبلٹی مقرر کر دی ہے حسن نواز کے اوپر، جس کی ادائیگی حسن نواز نے کرنی ہے برطانوی حکومت کو.
جو وہ کرنے سے قاصر ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر پاکستان شاید شفٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنی جو آفیشیل ریزیڈنس ہے وہ پاکستان سے شفٹ کر لی ہے. کیونکہ ٹیکس کے کیسز کے اندر یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی ریزیڈنس ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کون سی جورسڈکشن کے ٹیکس ریزیڈنٹ ہیں. اور آپ اگر برطانیہ سے، اور یہ پاکستان میں بھی قانون ہے، 185 یا 86 دن جو 6 ماہ بنتے ہیں ان سے زائد وہاں سے باہر ہوں تو پھر آپ اس کی ٹیکس جورسڈکشن سے باہر ہو جاتے ہیں اور آپ کسی اور جگہ جا کے ٹیکس فائل کرنا شروع کر دیں، جو اس کیس میں ہمیں لگتا ہے پاکستان ہوگا تو وہ ہوگا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ٹیکس ایویژن کا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے برطانوی اداروں کے لیے بھی کہ ایک جانب تو ظاہری بات ہے ان کی نظر میں ان کے مطابق جو واجب الادا ٹیکس ہے وہ ان کو ادا نہیں کیا گیا، اسی لیے انہوں نے بینکرپسی میں کی گئے ہیں. حسن نواز کی حد تک تو دیکھیے، جو کہتے ہیں نا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اس کے مستحق انہوں نے تو اپنی چمڑی کو بچاتے ہوئے چمڑی دے دی، دمڑی نہیں جانے دی، یعنی کہ وہ پیسے نہیں دیں گے. اب اس میں ایچ ایم آر سی کیا کر سکتا ہے؟ اس میں ایچ ایم آر سی جو ہے وہ ریکوری کے لیے مزید کارروائیاں بھی کر سکتا ہے. اس میں ملٹیپل آپشنز ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. ان سے منسلک جائیداد وغیرہ اگر کوئی حسن نواز کے نام ہوگی، یا اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ایسٹس ہیں، کیونکہ اصل میں تو معاملہ پیسوں کی ریکوری کا ہے، اور اگر ایچ ایم آر سی تھوڑی ہمت کرے تو وہ پاکستان سے بھی رابطہ کر سکتا ہے کہ یہ صاحب تو صاحب جائیداد پاکستان میں بھی ہیں اور وہاں سے بھی ان کی ریکوری کی جا سکتی ہے. اور جیسے کہ ہماری خبر ہے کہ شاید کوئی شوگر مل وغیرہ چلا رہے ہیں یا باغات کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ریکوری ہو سکتی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو سٹیزن شپ ہے، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق اور جو میرے پاس انفارمیشن تھی پہلے بھی، اس کے مطابق حسن نواز جو ہیں وہ برطانوی شہری ہیں. اب یہ شہریت جو ہے، اندیشہ یہ ہے کہ یا خیال یہ ہے کہ یہ شہریت انہوں نے انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ حاصل کی ہوگی. حسین نواز کی جو شہریت ہے وہ دراصل ان کی جو ایک وائف ہیں وہ برطانوی شہری ہیں، ان کے بچے بھی برطانوی شہری ہیں. تو حسین نواز کی شہریت تو ہم اس پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں. حسن نواز کی شہریت جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال جو برطانیہ کے اپنے قوانین کے مطابق ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس والے معاملے کے بعد اگر ایچ ایم آر سی یہ سمجھتا ہے اور اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہے کہ یہ جو بینکرپسی ہے یہ ولفل ہے، یعنی کہ کوئی اس کے اندر غلط نیت شامل ہے ٹیکس چھپانے کی اور حکومت کے جو پیسے ہیں ادا نہ کرنے کی، تو ایچ ایم آر سی پھر ان کی شہریت کو بھی دیکھ سکتا ہے. وہ ہوم آفس سے رابطہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ لیٹ سپوز آپ ویزا پہ ہوں اور آپ کی بینکرپسی ہو جائے ایچ ایم آر سی کی ادائیگی کے اوپر، تو بے شک آپ کے پاس ریزیڈنٹ ویزا کیوں نہ ہو، اس کے بھی کینسل ہونے کا احتمال ہوتا ہے. اور جہاں تک شہریت ہے، اس صورت میں بھی جو میں سمجھتا ہوں حسن نواز کی برطانوی شہریت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. یہاں پہ ایک کوشچن ضرور کھڑا ہوگا اور وہ ہوگا پولیٹیکل کنسیڈریشن کا، کیونکہ بہرکیف برطانیہ کا جو ایک اپنا نظام ہے اس کے اندر یہ کنسیڈریشن بھی رکھی جاتی ہے کہ کون سا شخص ان کے لیے کتنا یوزفل ہو سکتا ہے. چونکہ حسن نواز شریف فیملی کے فرد ہیں اور نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو جتنی سختی برطانوی قانون کسی ایک عام پاکستانی کے لیے یا پاکستانی اوریجن کے آدمی کے لیے دکھا سکتا ہے، وہ شاید حسن نواز کے لیے نہ دکھائے، کیونکہ ان کا پھر اپنا جو ایک سسٹم ہے اس میں یہ بھی کنسیڈریشن رہے گی کہ آج کل تو ان کی بہن جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں اور ابا چچا جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، تو لہٰذا ابھی تو شاید کچھ معاملات دبے رہیں، لیکن یہ آگے چل کے کھل بھی سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیا حسین اتفاق ہے کہ جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ تمام بچے فورن نیشنل بھی ہیں اور باہر بھی رہتے ہیں، لیکن جب آپ اقتدار میں آپ کے ابا چاچا ماما آ جاتے ہیں تو پھر ان کی ٹیکس ریزیڈنٹ بھی پاکستان بن جاتی ہے. جیسا کہ حسن نواز پاکستان شفٹ ہو چکے ہیں، حسین نواز سعودی عرب شفٹ ہو چکے ہیں، اسحاق ڈار کے بھی صاحبزادے میں نے سنا ہے پاکستان شفٹ ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے وزیر اعظم چاچو شہباز شریف کے سب سے ہونہار صاحبزادے سلیمان شہباز، جنہوں نے پہلے بھی آپ جانتے ہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی تھی، وہ بھی اپنے ابا کے وزیر اعظم بننے کے بعد تسلسل سے پاکستان میں موجود ہیں اور مختلف کاروباری شخصیات سے اور کاروباری معاملات سے منسلک ہیں، اور وہی پہلے کی مانند دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں.
اور شاید اب پتہ نہیں، دیکھیے کل آنے والے دنوں میں جب اگر پھر کوئی سختی آئی تو پھر ان کا جو وطن ہوگا وہ کہیں باہر ہوگا، اور اچھی جگہوں پہ رہیں گے، پراپرٹیز تو ان کے پاس ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیے شریف فیملی کے ساتھ ایک آنکڑا تو ہمارے شایان علی کا بھی ہو چکا ہے، اور شایان علی جو ہے وہ پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے میری نظر میں وہ شاید یہ پرسو بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شایان علی تو بورن اینڈ بریڈ برٹش سٹیزن ہے، اور وہ یہ بات بھی اٹھا سکتا ہے کہ جو یہ حسن ہے، اگر اس نے برطانیہ سے ٹیکس چوری کی ہے اور ٹیکس کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو بطور ایک ٹیکس پیئر برٹش نیشنل کے شایان علی بھی HMRC کو پش کر سکتا ہے کہ کیسے ان پیسوں کی ریکوری کرائی جا سکتی ہے، اور ان کی جواب دہی بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر میں اس چیز کو کنکلوڈ کروں اس چیز کے ساتھ کہ ویسے بظاہر تو لگتا ہے، میری کچھ بزنس مینوں سے بھی بات ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں ہاں بینکرپسی تو فائل ہوتی رہتی ہے، یہ بلکہ اچھا ہی ہوتا ہے، آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ حضور، جو حسن نواز کی بینکرپسی ہے یہ اتنا سیدھا اور آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بات اب آگے چل کے کافی پھیل بھی سکتی ہے۔ اور اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں اس چیز کے ساتھ کہ یہ تمام چیز یہ آپ کو اندیشہ دیتی ہے، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ ناٹ ایوری تھنگ از رائٹ اور گڈ فار شریف فیملی۔ برطانیہ میں نواز شریف صاحب کا رکنے کا لمبا پروگرام تھا، لیکن برطانیہ میں جو اوورسیز پاکستانیوں نے جس قسم کا ان کو ٹف ٹائم دیا، اسپیشلی شایان وغیرہ نے، اس کے بعد میاں صاحب نے یہ عاقبت جانی کہ شاید وہ برطانیہ سے زیادہ پھر وہی پاکستان لاہور میں محفوظ ہیں، وگرنہ یقین جانیے جو نواز شریف ہے اس نے کم از کم ان سموگ کے دنوں میں تو واپس نہیں آنا تھا۔ اب بھی اگر وہ گئے ہیں تو شاید لاہور کے عام نہ کریں، مری چلے جائیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب، دوسری میرے پاس آپ کے لیے بڑی ایک اہم خبر ہے، اور وہ عام خبر بھی میرے پچھلے کچھ دنوں سے کی جانے والی جو بات میں بار بار دہرا رہا ہوں وہ اس سے منسلک ہے۔ آپ کو 2 دن قبل بھی بتایا تھا کہ IPP کے جو مالکان ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے گن پوائنٹ کے اوپر معاہدوں کے اوپر دستخط کرائے گئے۔ ہم نے یہ بات بھی دہرائی کہ بالکل IPPs کے جو معاہدے تھے اس سے بہت زیادہ نقصان تھا، حکومت کا بھی نقصان تھا، عوام کا بھی نقصان تھا، بجلی بھی مہنگی ہو رہی تھی، لیکن جس انداز سے ان کو ریزالو کیا گیا یا ان کو سیٹلمنٹ کروائی گئی گن پوائنٹ کے اوپر، اس نے بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک لینیٹ کر کے رکھ دیا، یعنی کہ وہ اب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اب بڑا عرصہ لگے گا ان لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال کرنے کے لیے۔ اب اس سے متعلقہ ہمارے پاس ایک نئی خبر یہ آئی ہے، اور یہ خبر بھی انہی بزنس کمیونٹی میں سے آئی ہے کہ وہ انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے کہ جی PIA کی جو، کیونکہ سب لوگ بڑے حیران تھے کہ PIA کے لیے صرف محض 1 ارب کی بولی یا 2 ارب کی بولی جو آئی تھی، وہ بھی ایک بڑے ڈاؤٹ فل بزنس گروپ کی جانب سے، کوشچنیبل بزنس گروپ کی جانب سے، تو پاکستان کے دیگر بڑے بزنسز یا باقی جو باہر کے ملک تھے وہ کیوں PIA کی فروخت میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ اور اس میں جو ہمارے پاس اطلاع آئی ہے، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ جناب دراصل یہ جو IPP کی سیٹلمنٹ کے لیے جس انداز سے بروٹ فورس کو استعمال کیا گیا، اور جس طرح سے گن پوائنٹ کے اوپر ان بزنس مینوں سے دستخط کروائے گئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا کوئی بھی بزنس مین، آلدو 2 بڑے بزنس گروپس پاکستان کے اسپیسیفکلی انٹرسٹڈ تھے، بلکہ وہ بڑا پش کر رہے تھے کہ اگر PIA کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو وہ بڑے مہنگے داموں اس کو خریدنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ پوٹینشیل تو بہرحال اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ شیئرز مل جاتے ہیں اور PIA کا کنٹرول مل جاتا ہے تو یقین جانیے کہ اگر اس کو کارپوریٹ انداز سے کوئی بھی چلائے گا تو یہ بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی نہ ہو، اور جہاں پہ نیگوسیشنز گن پوائنٹ کے اوپر کی جائیں، کاروباری نیگوسیشنز، وہاں پہ بزنس مین کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ان بزنس مینوں نے وہ بولی دینے سے انکار کر دیا۔ اب جب آپ کا لوکل بزنس مین ہی جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو باہر کا بزنس مین کیسے آئے گا؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ RLNG کا ایک انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ جو تھا حکومت کا، ایک بڑا لانگ ٹرم کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی فلوٹ ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک دوسرے کسی ملک کی، میں نام نہیں لیتا، اس گروپ کو ہم جانتے ہیں، وہ گروپ انٹرسٹڈ تھا اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس کے اوپر کافی کام ہو چکا تھا، لیکن اسی جو گن پوائنٹ کے اوپر سیٹلمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فورن گروپ بھی جو ہے ایک دوست ملک کا
وہ اس نے جناب معذرت کر لی ہے باقاعدہ طور پر. انہوں نے آف کورس یہ تو نہیں کہا کہ جی آپ گن پوائنٹ کے اوپر سیٹلمنٹ کرتے ہیں، لیکن جو انسائڈرز ہیں جو ان گروپس کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب اصل وجہ جو ہے وہ اس وقت جس طرح سے بروٹ فورس کا استعمال کیا جاتا ہے ہر چیز کو، ہر مسئلے کو، ہر نیگوسیشنز کو حل کرنے کے لیے، اس لیے پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کنڈوسیو نہیں ہے کسی صورت بھی ہمارے کاروبار کرنے کے لیے. تو یہ اس وقت اوور آل مجموعی صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے اندر ہمیں آگے جو روشنی کی واحد کرن نظر آتی ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص واپس آئے اقتدار میں جو اس بروٹ فورس کے ایک بروٹ اینیمل کو اس کے پنجرے میں دوبارہ بند کر سکے. اور اس شخص کو جیل سے نکالنے کی ایفرٹ کا آغاز تو ہو چکا ہے. 24 نومبر کی کال ہے، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بھرپور تیاری کر رہی ہے. پنجاب میں پارٹی کو ری آرگنائز کیا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ ری آرگنائزیشن مزید لوگوں کو باہر لانے میں کامیاب ہو، اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ جہاں پہ بھی ہیں ان کو ضرور اس میں شمولیت کرنی چاہیے. میں بھی جہاں پہ ہوں گا وہاں شمولیت کروں گا. آپ پاکستان میں ہیں تو پھر آپ کو اسلام آباد کا رخ کرنا چاہیے، کیونکہ آج صبح بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور ان کی عمر کوئی 70 کے لگ بھگ ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ جب پاکستان میں حالات خراب ہوئے ہماری جنریشن نے اس کے ساتھ سم ہاؤ سمجھوتا ہی کر لیا. وہ بھی بڑے پر امید تھے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ جو سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے، جو نکلتی ہے، احتجاج کرتی ہے، ڈنڈے بھی کھاتی ہے، اغوا بھی ہوتی ہے، ٹارچر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر نکلتی ہے. اور وہ لوگ اس وقت جڑے ہوئے ہیں عمران خان اور اس کی کال کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں کہ 24 نومبر کو یہ جو ایک نیا آغاز ہو رہا ہے یہ کس حد تک جاتا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حکومت کی اس وقت کام پہ ٹانک رہی ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے اون چودھری جیسے لوگوں کو لانچ کر دیا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنا زیادہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مزید خبروں تجزیات کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. شکریہ اور خدا حافظ.